अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। गाइस, कल ना मैंने एक बड़ा फ़नी सा कमेंट पढ़ा। उसमें लिखा था आवाज़ तो चेंज करो, किसी और स्टाइल में पढ़ो। नावल तो अच्छा है लेकिन आवाज़ आपकी बड़ी अजीब सी है, आवाज़ चेंज करो अपनी। यार, आवाज़ कैसे चेंज करते हैं मुझे नहीं पता, मेरी जो गले से निकलेगी मैं वही आपको दूंगी ना। तो मुझे ये कमेंट पे पहले तो बहुत हंसी आई, फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है आवाज़ चेंज हो जाती हो। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत बना कर ऐसे स्टाइल मार के मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूं। फिर मैंने ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की भी है स्टाइल मार के, लेकिन वो बहुत गंदी हुई है। मैंने खुद सुनी है, मेरे कानों से धुआं निकल गया। मैं कहा नहीं 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 नहीं, रियल ठीक है, जैसी है वैसी ही निकालो, बनने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे से ना वो ज़्यादा देर हुई भी नहीं उस स्टाइल में रिकॉर्डिंग। तो आज के एपिसोड, जैसा कि आपको पता है, ये जो मैं लेट हुई हूँ ना थोड़ी सी, ये उसी स्टाइल में मैं कोशिश करने के चक्कर में हो गई हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट करने के लिए माजरत। तो और मैंने बातें तो, हाँ यार, कल थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया। इतने सारे कमेंट्स, और सबके सब कमेंट्स, कल स्टोरी पे कमेंट्स कम थे, कल सारे कमेंट्स आपके मेरी बर्थडे पे थे। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे विश किया, इतनी सारी विशेस दी। हो अल्लाह जी, इतनी सारी विशेस। मैं खुद सोच में पहले तो मैं फेसबुक पे सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी उंगली में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और फिर यहाँ पर इतने कमेंट्स, थैंक यू सो मच यार, आप लोग कितने अच्छे हो कसम से। आप लोगों ने ना मेरा ये बर्थडे, मेरा लास्ट 3 साल से जो बर्थडे आ रहा है वो वैसे भी स्पेशल होता है, क्योंकि वो मैं अपने सारे रीडर्स के साथ मनाती हूँ। तो आप लोगों की विशेस इतनी सारी मिल जाती हैं, लेकिन अब बहुत सारे गिफ्ट्स मिले मुझे। लेकिन जो गिफ्ट मुझे सबसे सबसे ज़्यादा पसंद आए वो 3 गिफ्ट्स थे। एक गिफ्ट था मेरी अज़रा आपी की तरफ से, एक गिफ्ट था अरीज सलीम की तरफ से, और एक गिफ्ट था सबा मलिक, मेरी रीडर प्लस दोस्त का। ये तीनों गिफ्ट मेरे लिए इस बर्थडे के सबसे स्पेशल गिफ्ट थे। बाकी सारे गिफ्ट भी स्पेशल थे, लेकिन ये वाले तीनों सबसे ज़्यादा स्पेशल थे। तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया। खासकर सबा मलिक का सबा मलिक का जो गिफ्ट था वो सबसे ज़्यादा स्पेशल था। लव यू सबा, एंड सबको लव यू जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया। तो अब हम आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट स्किप कर देना, आपको मेरी पक पक नहीं सुननी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 27, तहरीर अरीज शाह। आओ अरूश, अंदर आ जाओ, ये है शहीर मामू का कमरा, और तुम्हारा भी। सॉरी, घर का माहौल कुछ अजीब सा है, तुम्हारा वेलकम ठीक से नहीं हुआ, वरना शहीर मामू की शादी तो धूम ही अलग होने वाली थी। वैसे माइंड मत करना, मैं इन्हें मामू कह रही हूँ, वो रिश्ते में मेरे मामू ही लगते हैं। आओ ना, यहाँ बैठो। अगर बैठो, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? वो इसे बेड पर बिठाते हुए इससे पूछने लगी, जबकि वो खामोशी से इसके साथ कमरे में आ गई थी। तो यकीनन उसे समझ जाना चाहिए था कि यकीनन वो इसे पहचान भी चुकी है। इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर इसे बस इतना बताया था कि वो इसे पहचानती है। कसम से इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम शहीर मामू की बीवी बनकर हमारी ज़िंदगी में शामिल होगी। इस वक्त तो हम ज़बर मामू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि तीसरे नंबर पर इनकी बारी थी ना। लेकिन चौथे नंबर वाला बाजी ले गया। खैर कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ बाबा की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़े परेशान हैं। इज़ू अस्पताल में है और दादी भी। इनकी वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। इस घर में सब एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ रहते हुए तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। वो प्यार से इसके दिल से हर तरह की बदगुमानी को दूर कर रही थी, क्योंकि बाबा जिस तरह नाराज़ होकर अंदर गए थे, यकीनन वो यही समझ रही होगी कि इसका यहाँ
آنا انہیں پسند نہیں آیا۔ تم بہت لمبے سفر سے آئی ہو، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ شہیر ماموں تو یقیناً اب رات وہیں پر رکیں گے، ان کی واپسی صبح ہی ہوگی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نیند تو اسے بھی بہت زیادہ آ رہی تھی کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور وہ بہت زیادہ تھک بھی چکی تھی۔ اسے بار بار بابا کی یاد آ رہی تھی۔ بابا کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ ایسا؟ ان کا اعتبار اتنا کچا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی غیر نے آ کر کچھ بھی کہہ دیا اور بابا نے اس پر یقین کرنے کے بجائے اس غیر شخص پر یقین کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب عبادت کھانا لے کر واپس آ گئی۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ اس نے بنا کچھ بھی کہے عبادت کے ہاتھ سے کھانا لے لیا تھا۔ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ زیادہ تو نہیں رہتے، بس ماما، بابا، چاچا، چاچی، دادی، ایزو، میں، زہرش بھابھی، شہیر ماموں، زبر ماموں اور بارک ماموں، بس اتنے ہی۔ وہ انگلیوں پر گن کر اسے ایک سیکنڈ میں سب کا بتا چکی تھی۔ اس کے انداز پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سارے لوگ اور وہ بس اتنے سے کہہ رہی تھی، مطلب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں، جوائنٹ فیملی، ہم سب مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت سارا پیار کرتے ہیں۔ عبادت بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، لیکن میں تو صرف اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ مجھے رہنا نہیں آتا۔ میرے لیے ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو۔ وہ کچھ پریشانی سے بولی تو عبادت مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ارے تم بیکار میں اتنا سوچ رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو مجھ سے شیئر کر لینا۔ اور ویسے بھی ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ تم یہاں بالکل ایڈجسٹ ہونے میں تمہیں ٹائم نہیں لگے گا۔ بس سب کا موڈ سمجھ جانا۔ بابا اور چاچا تھوڑے اولڈ فیشن ہیں، مطلب سخت طبیعت کے ہیں، کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں اور ان کی غصیلی طبیعت کی وجہ سے بارک ماموں انہی پر گئے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں بارک ماموں سے کچھ بھی منوانا ہو تو زہرش بھابھی ہمیشہ تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گی۔ باقی زبر ماموں کا غصہ، اف توبہ، جب انہیں بھوک لگتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ غصہ انہیں ضرورت سے زیادہ آتا ہے۔ ویسے بارک ماموں کے سامنے کسی کا غصہ نہیں چلتا، لیکن زبر ماموں کا غصہ اس گھر میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد شہیر ماموں تو اس گھر کے موسٹ کولسٹ پرسن ہیں اور اس خاندان کی چمچیری کا نام ہے۔ میرا مطلب ہے ہماری پیاری سی اسامہ شاہ۔ اسے کسی طرح کا کوئی راز مت بتانا، بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ راز کھول نہ دے اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ لیکن تم اس کے بھائیوں کی قسم دے کر اسے کچھ بھی بتا سکتی ہو۔ باقی میرے خیال میں تمہاری سب سے زیادہ اچھی دوستی زہرش بھابھی سے ہوگی، کیونکہ دیورانی جیٹھانی والی دوستی تو الگ لیول کی ہوتی ہے۔ باقی میں مزید تمہیں تنگ نہیں کروں گی، بلکہ یہاں سے جاؤں گی تاکہ تم آرام کر سکو، ورنہ شہیر ماموں کیا کہیں گے کہ میں نے ان کی بیوی کو آرام ہی نہیں کرنے دیا۔ وہ پیار سے کہتی اس کے قریب سے اٹھ کر برتن لے کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اتنے بڑے گھر میں وہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوگی۔
یہاں تو بہت سارے لوگ تھے، اس کی دنیا تو صرف اس کے بابا پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ اتنے سارے لوگ، اتنا بڑا خاندان اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بابا نے کہا تھا کہ انہیں شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ اپنے بابا کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، ہاں، لیکن اس شخص کے ساتھ نباہ کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا جو اس کی پاک دامنی پر اتنا بڑا داغ لگا گیا تھا۔ ایزو میرا بچہ وہ دادی سے مل کر سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دادی کو سوتے چھوڑ کر زبر بھی اس کے ساتھ ہی یہاں عزا والے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں وہ ٹی وی آن کیے باریک اور زران سے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ بازو پر زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ پریشانی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، کافی زیادہ چوٹ لگی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ زران نے اس کی پریشانی دور کی تھی۔ تم کہاں تھے؟ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ تم تو یہاں پر کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے گئے تھے، تم کراچی کیسے پہنچ گئے؟ باریک نے اس کی کلاس لگائی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، چلائے مت، میرے کان میں بھی درد ہو رہا ہے، اس نے باریک کو دیکھتے ہوئے کہا تو زبر اور زران کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں بھیا، بچے کو درد ہو رہا ہے، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں نا اس بارے میں تفصیل سے۔ فی الحال ہمیں اپنی ایزو کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ فوراً ایزو کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بات تو میں کیا ہی کروں گا، تم صرف گھر تو چلو بیٹا، تمہیں ٹھیک کرتا ہوں میں۔ وہ غصے سے اسے گھور کر بولا، مجھے لڑائی جھگڑے والا ماحول نہیں چاہیے، پیار محبت چاہیے۔ اتنی چوٹ لگی ہے مجھے، اتنا درد ہے، ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں میری ساری، لیکن پھر بھی آپ لوگ لڑنے اور مارنے کٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ روحانسی انداز میں بولی۔ ایزو میری جان، اس نے غلطی کی ہے، باریک نے پریشانی سے کہا تھا۔ اب تو معاف ہو گئی نا، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی تو باریک نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بول دو کہ آج کے بعد اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرے گا، تب معاف ہوگی اس کی یہ غلطی، باریک نے جیسے شرطیہ کہا تھا۔ ہاں تو بار بار غلطیاں تھوڑی نہ کریں گے، یہ تو میرے پیارے سے بھیا ہیں، یہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا آپ، اس غلطیوں سے۔ وہ اور میری جیکٹ کو چھوڑو ایزو، میں تیری بھابھی لے کر آیا ہوں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ بیٹھا زبر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ایزا تو منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں، وہ میں نے نکاح کر لیا ہے، پاپا کو پتہ چل گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن فی الحال میں نے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا ہے، دعا کریں میرا یہ معاملہ حل ہو جائے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سب لوگ ہی حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا شہیر؟ کس سے نکاح کر لیا ہے؟ لڑکی کون ہے اور کہاں چھوڑ کر آئے ہو اسے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ چھوڑ کر کہاں آؤں گا بھیا، اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، نکاح کیا ہے میں نے، اسے گھر چھوڑ کر سیدھا یہاں آیا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ ہیں؟ کون؟ وہ بھی تو بتائیں، اتنے ارمان تھے میرے، کتنی دھوم دھام سے شادی کرنی تھی، ڈیزائنر لہنگا لینا تھا، ایسے کیسے شادی کر لی؟ میں نہیں مانتی اس شادی کو، میری ساری رسمیں کدھر گئی؟ ایسے نہیں ہو سکتی شادی، ایسے نہیں ہو سکتی نا شادی، باریک بھیا ختم کریں اس شادی کو، میں بغیر نیک دلہن کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ ایزو کو اپنا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ ارے یار، تم کر لینا ساری رسمیں، مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے،
حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے بھیا کہ نکاح کرنا پڑا، اور میں اور وہ محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن پھر بیچ میں اس کا کزن آ گیا۔ تو اس کا کزن ایک نمبر کا بغیرت تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اس کے بابا کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا ہے، بلکہ اس کے بابا کی پوری رضامندی سے ہوا ہے۔ مزید کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو یا بات زیادہ نہ بگڑے، اسی لیے اسی وقت ہی نکاح کر کے انہوں نے اپنی بیٹی رخصت کر کے میرے ساتھ بھیج دی ہے۔ باقی وہ اپنے بھائیوں کا اور اپنا معاملہ خود طے کر لیں گے۔ اس نے جیسے تیسے کہانی بنا کر پیش کر دی تھی، لیکن پھر بھی بنا کسی کو پتہ چلے، بنا کسی طرح کی رسم کے ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ اور تم دلہن کو کیوں لے آئے شہیر؟ شادی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہماری خاندان بلادری تھوڑی نہیں ہے، سب کو بتانا ہوتا ہے نکاح کے بارے میں۔ تو اب بتا دیں گے بھیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں سارے معاملات حل کر لوں گا۔ فی الحال میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ اس نے بارق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں شہیر، تم کسی سے محبت کرتے ہو، تم نے اس سے شادی کر لی، لیکن پھر بھی رسم تو ہوگی نا، اور اگر بابا ناراض ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تمہیں بابا کو ساری بات بتانی چاہیے تھی نا، بابا کو آپ سمجھا دیجئے گا۔ بارق بھیا، ویسے بھی وہ ہم سب سے زیادہ آپ کی سنتے ہیں، اور باقی جو رسم کرنی ہے ہم سب کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہوگا، بس ہماری عزو تو ٹھیک ہو جائے، پھر دیکھیے گا دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے۔ زران نے بھی شعر کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا، اور باقی ساری رسمیں بھی جس میں لڑکے کی بہن کو پیسے ملتے ہیں، وہ فوراً بولی تھی، ہاں ہاں میری جان، وہ ساری رسمیں بھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو وہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ بارق نے بھی بابا کو منانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا سامنے لگی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کسی طرح کی ہوس نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی سوچ میں کچھ غلط تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، چاہت بھری نظروں سے، محبت بھری نظروں سے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک رات کے لیے نہیں، بلکہ اب اس کا لالچ بھر چکا تھا، اس کی خواہش زندگی بھر کے لیے جاگ آئی تھی۔ ہاں، وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی چند ہی لمحوں میں اس کی دنیا بن چکی تھی، اس کے جینے کی وجہ بن چکی تھی، اور اب وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور ایسا صرف تب ہی ممکن تھا جب وہ اس سے شادی کر لے۔ ہاں، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسے اس سے شادی کرنی تھی۔ اسے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، وہ دامیار شاہ کی زندگی میں شامل ہونے کے قابل تھی۔ ہاں، وہ اس قابل تھی کہ اسے اس کی دنیا کی شہزادی بنا دیا جائے، اور وہ اسے بنا دینا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ کل تک اسے لگتا تھا عورت ذات کبھی وفا نہیں کرتی۔ اس کی دادی بھاگ گئی تھی، اس کی ماں ایک طوائف تھی، اس نے خود پیسوں کے لیے عورتوں کو بکتے دیکھا تھا، لیکن عزا الگ تھی۔
وہ سب سے الگ تھی۔ وہ عزت پر مر مٹنے والی لڑکی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنی جان کی بازی کھیل گئی تھی صرف اس شخص سے اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ محبت کے قابل تھی، عزت کے قابل تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے لیے اس کے دل میں عزت کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اور وہ صرف اور صرف اس کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو عزت کی خاطر مر مٹنے کو تیار تھی، اس کی تربیت کتنی اعلیٰ تھی، وہ کتنی عظیم ماں کی بیٹی تھی۔ وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھی، اور اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے ساری زندگی کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لینا چاہتا تھا۔ بہت سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مبشر، مجھے تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ باہر آتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھا تو مبشر بھی بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا۔ جی صاحب جی، پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ رشتہ کس طرح سے لے کر جایا جاتا ہے۔ مطلب اگر میں شادی کرنا چاہوں تو مجھے کس طرح سے شروعات کرنی ہوگی؟ ان سب چیزوں کی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جماتا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ جناب، رشتہ لے کر تو گھر کے بڑے بزرگ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے تو آپ کے گھر والوں میں کوئی بڑا بزرگ ہو تو وہ جا کر بات کرتا ہے، لیکن یہاں ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ بڑے بزرگ کی بات کریں تو وہ دادی جی، میرا مطلب ہے بڑی تو وہی ہے نا۔ اس کے گھورنے پر وہ بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بڑی تو وہی ہیں، لیکن میں تو انہی کی پوتی کا رشتہ لے کر جاؤں گا تو وہ میرے لیے رشتہ کیسے مانگ سکتی ہیں؟ بلکہ رشتہ انہی کے پاس جائے گا نا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، صاحب آپ ایسا کریں، آپ سیدھا جا کر دادی سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ عزا جی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ آپ کی خواہش کی خاطر ہاتھ پیر تو ماریں گی ہی۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیر مسلتے ہوئے فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ آؤ دامیار بیٹا، تم یہاں کھڑے ہو، اندر چلو آؤ، یقیناً تم عزا سے ملنے آئے ہو، آؤ اس سے مل لو۔ آج ہماری بچی اگر زندہ ہے تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم وہاں نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم تو ساری زندگی کے لیے قرض دار ہو گئے ہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عزا ہم لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی امید تو جیسے تھی ہی نہیں، پھر اللہ کے کرم سے عزا پیدا ہوئی۔ تم سوچ نہیں سکتے عزا کے بھائیوں کی خوشی کی انتہا کیا تھی۔ تم اندازہ تو لگا ہی سکتے ہو اس کے چاروں بھائی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کا حادثہ ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تم اگر وہاں موجود نہ ہوتے تو شاید آج ہماری عزا بھی زندہ نہ ہوتی۔
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار کچھ شرمندہ ہو رہا تھا۔ کل بڑی مشکل سے مبشر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور آج صبح صبح ہی وہ یہاں آ گیا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عزا نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن کیوں، یہ تو وہ اس سے مل کر ہی پتہ چلا سکتا تھا۔ ہاں، لیکن عزا نے کچھ بتایا کیوں نہیں، وہ سوچ کر حیران ضرور تھا۔ نہیں آنٹی، پلیز آپ اس طرح سے تو نہ کہیں نا۔ اگر میری جگہ وہاں کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ہاں شاید، لیکن یہ نیکی تو تمہارے نام کی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر چلنے کے لیے کہا تو اس دفعہ وہ بھی اندر آ گیا تھا۔ امی، میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھیر لے کر آئی آپ؟ وہ دروازے کی طرف اپنی ماں کو دیکھتے بولی، لیکن اس کے پیچھے دامیار شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ہاں میری فرمائشی کوئین، لے کر آئی ہوں تیرے لیے کھیر، وہ ٹیبل پر ڈبہ رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دامیار وہیں بارک کے پاس آ چکا تھا۔ میں دادی سے ملنے جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی دیکھ کر چلتا ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے پاس رکا پوچھنے لگا۔ ٹھیک، وہ لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ اچھی بات ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ بہت گلٹ محسوس ہو رہا ہے، اتنے ٹائم سے میری وجہ سے تم اس کنڈیشن میں ہو۔ سچ کہوں تو بہت برا لگ رہا ہے، خود پر غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس واقعے سے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ یقین کرو، تم نے پورے کے پورے دامیار شاہ کو بدل دیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں بول رہا تھا، جبکہ عزا کو اس کی باتوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب بات ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، گلٹ محسوس ہو رہا ہے، خود پر غصہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی شرم نہیں آ رہی۔ میرا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں اس کنڈیشن میں آپ کی وجہ سے پہنچی ہوں، لیکن پھر بھی منہ اٹھا کر یہاں آ گئے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو بارک کو اس کا انداز بہت بدتمیزانہ لگا۔ عزو، اس نے سختی سے ٹوکنا چاہا تھا۔ نہیں بھیا، مجھے بولنے دیں، انہی کی وجہ سے گری تھی میں بیلکنی سے۔ میں مری نہیں ہوں، لیکن مر سکتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میرے گھر والوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی، لیکن پھر بھی آپ یہاں آ گئے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے دامیار صاحب، آج کے بعد آپ کی یہ گھٹیا صورت میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں نے کچھ کہا نہیں تو آپ سے ڈر کر یا دب کر چپ ہو گئی ہوں۔ اس وقت بھی آپ کو جیل پہنچا سکتی ہوں میں۔ وہ جیسے اسے وارننگ دے رہی تھی خود سے دور رہنے کی۔ بس کر دو عزا، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہہ تو رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر تمہیں دھکا نہیں مارا تھا۔ غلطی سے اس کا ہاتھ لگ گیا تھا، تمہیں دھکا لگ گیا، اس پر وہ تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا بیٹا؟ امی پریشانی سے اس سے کہنے لگی تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ دامیار نے انہیں کیا کہانی سنائی تھی اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا، لیکن اس شخص سے کسی بھی طرح کے جھوٹ کی، فریب کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر انہیں بہلا لیا ہوگا۔ امی، مجھے اس شخص کی
شکل نہیں دیکھنی، بس بات ختم۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسی انداز میں بولی، اٹس اوکے آنٹی، وہ حق پر ہے، اسے غصہ کرنے دیں، میں نے جو کیا اس پر غصہ کرنا بنتا ہے۔ اور ہاں، میں بہت بے شرم انسان ہوں، اور اب میری بے شرمی کا تمہیں ٹھیک سے اندازہ ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا امی؟ کس طرح کی بے شرمی دکھائے گا؟ وہ زران اندر داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر دامیار ہی ایزا کے گرنے کی وجہ تھا تو ان لوگوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا تھا۔ دامیار بول رہا تھا کہ اسی سے دھکا لگنے کی وجہ سے وہ وہاں سے نیچے گر گئی ہے، تو پھر ان لوگوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ اسے وقت پر ہسپتال لے آیا تھا اور اس کا علاج بہت اچھے سے کروایا تھا۔ وہ لوگ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایزا کے معاملے میں زران کسی بھی طرح کی لاپرواہی ویسے بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ارے وہ کہہ رہا تھا کہ ایزا کے لیے جو کھیر لائی ہے اسے بھی دو۔ اسی بے شرمی کی بات کر رہا تھا کہ اس کے ناراض ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی کھیر کھائے گا۔ امی ایزا کی پلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے دوسری پلیٹ دامیار کے لیے لے جانے لگی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے، مجھے زہر لگ رہا ہے یہ بھیا۔ اسے نہ گھر بلانا بند کریں، اس کی وجہ سے ایزا گری ہے، اور میں اس شخص کو بالکل اس ایزو کے آس پاس برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، زران پلیز فی الحال یہ ٹاپک یہیں پر چھوڑ دو۔ پہلے شہیر کی وجہ سے پریشان ہوں، جو کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے، بابا اسے کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے بس اتنی سی پریشانی میں ہوں نا، بس 2-3 آنسو ہی تو بہانے ہیں۔ ایزا نے کھیر کھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ اوہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، تم تو ہر پریشانی کا حل ہو پیاری بہنا۔ بابا کے سامنے آنسو بہا دینا، تب ہی اس معاملے کا حل نکلے گا۔ ساری پریشانی کا حل نکل آیا۔ بارک کچھ ریلیکس ہوتے ہوئے بولا، ٹیکس لگے گا۔ وہ جیسے ہی آرام سے بیٹھا تھا اس نے ہاتھ دکھاتے ہوئے بتایا، ٹھیک ہے یار، ویسے بھی شعیر کی شادی کے لیے شاپنگ تو تم نے کرنی ہی ہے نا، ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوگا۔ بارک نے بڑی آسانی سے جان چھڑائی تھی۔ ٹھیک ہے تو ولیمے کے 4 ڈریسز، وہ اعلانیہ بولی تھی۔ 4 ڈریسز کا اچار ڈالو گی کیا؟ ایک چلو 2 لے لینا، بارک نے چھوٹ دی تھی۔ جائیے، میں نہیں بہاتی اپنے قیمتی آنسو آپ کے 2 ڈریسز کے لیے، وہ تو ولیمے پر ویسے بھی مجھے مل ہی جائیں گے، مجھے کیا فائدہ آنسو بہانے کا۔ وہ فوراً بگڑ گئی تھی، ایزو یار ایسے مت کرو، 4 آنسو بہانے ہیں تم نے، اور کیا، ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہے، اور آپ کی ساری پریشانیوں کا حل بھی، اسی لیے میرے آنسوؤں کی قیمت آپ لوگوں کو چکانی ہوگی۔ بولے اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے قیمتی آنسو ضائع نہیں کروں گی۔ وہ کسی طرح ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھی۔ دیکھ رہے ہو کتنی بگڑ گئی ہے، اس نے زران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف کندھے اچکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے تمہارے 4 ڈریسز کا بل، لیکن کام ہو جانا چاہیے، کسی طرح کی غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔
میں کسی طرح کی غلطی نہیں کروں گی، لیکن بھابھی کو دیکھنے کے بعد اگر بھابھی مجھے پسند آئی تو میں سوچوں گی کہ آنسو بہانے چاہیے یا نہیں۔ میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ میری بھابھی مجھے پسند آنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں اکلوتی اکیلی نند ہوں، اس کی میرے ساتھ بنا کر رکھے گی تبھی خوش رہے گی۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ ہاں تو بالکل صحیح ہے بھائی، نند کو بھابھی پسند آنی چاہیے۔ ابھی میری والی ہی دیکھ لے، اگر اسے عبادت پسند نہ ہوتی تو میں کبھی شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ زران نے فوراً اس کی سائیڈ لی تھی۔ ہاں اتنے اچھے ہیں نا آپ، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ مہندی والے دن ہی آپ اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، میری نظریں آپ پر ہی تھی۔ وہ فوراً اس کی چوڑی پکڑتے بولی۔ اور کچھ بتاؤں؟ شیشے میں آپ بار بار اس کی شکل دیکھ رہے تھے، اور پھر جب صبح میں اس کو لے کر گئی تھی آپ کے پاس چوری چوری آپ کے گھر، تب بھی آپ کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اچانک اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تو بارک نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کب کی بات کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے جب جاب ہوئی تھی اس کی۔ وہ کچھ بہانے والے انداز میں اس کے منہ سے زبردستی جھوٹ نکلوانا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، تب جب تم گھر سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ زران نے اس کی بات سمجھتے ہوئے آنکھ دبائی تھی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی ان دونوں کی بہانے بازیوں پر جبکہ بارک ان دونوں کی بہانے بازیوں پر اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ، میری جان؟ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں دادی، بہت پریشان ہوں۔ میرا ایک دھکا لگنے کی وجہ سے بات یہاں تک آ گئی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ گر جائے گی۔ میں تو بس اسے ڈرا رہا تھا کہ وہاں اور پاس جانے سے وہ نیچے گر سکتی ہے، لیکن دیکھیں نا کیا سے کیا ہو گیا۔ میں تو بس اسے بتانے جا رہا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں اسے شادی کے لیے پرپوز، وہ کہتے کہتے اچانک رک گیا، جبکہ دادی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا کہا تم؟ کیا کہہ رہی تھی تم دھامیار؟ تم ایزا سے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ دادی میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس سے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے اسے اپنا بنانے کی، لیکن وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور پھر مجھے کیا پتا وہ کس نظر سے دیکھتی ہے۔ میں اس سے بہت بہت پسند کرتا ہوں، مطلب پیار کرتا ہوں، بہت بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ میری کنڈیشن سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ دادی اب تک حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ میری پلیز اسے میری زندگی میں شامل کر دیں۔ میں جانتا ہوں میری بات آپ کو بہت عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں بہت پیار کرنے لگا ہوں اس سے، اتنا پیار کرنے لگا ہوں کہ میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ شاید وہ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کو کھونے کے خیال سے ڈر لگتا ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا اپنی کنڈیشن۔ میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا دادی، پلیز اسے میری زندگی میں شامل کر دیں۔ وہ ان کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ دادی حیرانگی سے اسے دیکھتی اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ دادی، مجھے یقین تھا آپ میرا ساتھ ضرور دیں گی۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ پھر سے بولا، جبکہ دادی حیران تھی۔ دادی میرے لیے آپ ایزا کو مانگیں گی نا ان لوگوں سے؟
اسے میری زندگی میں شامل کر دیں گی نا؟ او دادی آئی لو یو سو سو مچ. وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا انہیں اپنے مضبوط گھیرے میں لے چکا تھا، جبکہ دادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے. سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 27. ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت، اور لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. اور اگر آپ لوگ ریویو دیتے ہیں تو پلیز اس ریویو کو کاپی کر کے میرے گروپ میں بھی پوسٹ کر دیں. یار میرا گروپ ویران پر ہے، صرف برتھڈے کی پوسٹ ہیں. ایک صبا ملک پوسٹ کرتی ہے اور ایک اور بندی ہے 2-3 حال ہی پوسٹ کرتی ہے. یار سب لوگ کر دیا کرو، جو یہاں پہ کامنٹ کرتے ہو وہی بے شک آپ وہاں پہ ڈال دیا کرو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ڈال دیا کرو، گروپ میں تھوڑی رونق لگی رہے. تو یہ تھی خیر آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. تو لائک لازمی کیا کرو یار، لائک تو آپ لوگ بالکل کرنا ہی چھوڑ دیتے. جس میں کہتی ہوں لائک کرو، صرف وہی لائک کرتے ہو، جو کہ غلط بات ہے. تو ہم ملیں گے آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.